बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 26 MGT 410 मार्केटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस, और हम चैप्टर नंबर 16 पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन को स्टार्ट किया हुआ था हमने, उसके हवाले से कुछ बात हो चुकी थी। कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को हम, और आज की हमारी बात होगी जी मैनेजिंग द सेल्स फोर्स के हवाले से, जिसकी थोड़ी बहुत डिस्कशन हमारी लास्ट लेक्चर में हुई है। इसके बाद पर्सनल सेलिंग प्रोसेस की बात करेंगे, और सेल्स प्रमोशन जो कि लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, उस पर बात करेंगे। मैनेजिंग द सेल्स फोर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। अदर सेल्स फोर्स स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर इश्यूज, हमने कुछ स्ट्रक्चर्स पे बात की थी, कुछ सेल्स फोर्स स्ट्रक्चर्स को हमने देखा था। अदर सेल्स फोर्स स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर इश्यूज में आउटसाइड सेल्स पीपल है, इनसाइड सेल्स पीपल है, और टीम सेलिंग है। Outside sales people call on customers in the field. They basically go and visit the customers. वो जाते हैं, जाके इनफैक्ट लोगों से मिलते हैं और मिल के अपनी सेल्स करते हैं, मिल के अपनी चीज़ या अपनी प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं। Inside sales people, they are also the support people. They conduct business from their offices and often provide support for the outside sales people. बाहर जो लोग जाके प्रैक्टिकली सेल्स कर रहे हैं, जो जाके वन टू वन सेलिंग में इन्वॉल्व हैं, उनको बैक ऑफिस सपोर्ट देने के लिए हमारे पास इनसाइड सेल्स पीपल हैं। They normally sit in the offices and they provide the support. Technical sales support people और the sales assistants, they are the people के जो inside sales people में आएंगे। Team selling is used to service large complex accounts. टीम सेलिंग में होता ये है कि एक से ज्यादा लोग, 2 या 3 लोगों की टीम बन जाती है, 4 लोगों की टीम बन जाती है, दे गो एंड कंडक्ट द सेल्स। वो सेल्स डील के लिए हो सकता है कोई कॉम्प्लेक्स डील हो या कोई लार्ज बिजनेस डील हो, जिसके लिए एक अलहदा से अकेला बंदा जो है वो जाके उस डील को शायद उतनी इफेक्टिवली हैंडल नहीं कर सकता। इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि कई दफ़ा अच्छा बड़ा क्लाइंट अगर आइडेंटिफाई हो गया तो योर सीनियर्स अकम्पनी यू, आपके जो मैनेजर्स होंगे, आपके जो टीम लीड्स होंगे, वो आपको अकम्पनी करेंगे और 3-4 लोग मिल के जाएंगे वहाँ पे और जाके उस सेल्स डील को क्लोज करके आएंगे, उस सेल्स डील को सक्सेसफुल बना के आएंगे। टीम सेलिंग के बाद अब आगे बात है जी रिक्रूटिंग एंड सेलेक्टिंग सेल्स पीपल की। उसमें कुछ इश्यूज आते हैं हमारे पास, एंड एज वी हैव टॉक्ड अर्लियर इन द लेक्चर नंबर 25 कि it is very important to have a good sales person with you. सेल्स टीम, सेल्स के लोग जितने अच्छे होंगे उतना आपके लिए फायदा है। तो रिक्रूटमेंट में केयरफुल सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग इंक्रीजेस द सेल्स परफॉर्मेंस, के आप सेलेक्ट जब कर रहे हैं लोगों को, उस वक्त केयरफुली आपको उनको सेलेक्ट करना चाहिए, बिकॉज इट मे इंक्रीज योर सेल्स। वो बाद में उन लोगों पे मेहनत आपको कम करनी पड़ेगी, बाद में उन लोगों को ट्रेन कम करना पड़ेगा, उन लोगों के ऊपर खर्चा आपको कम करना पड़ेगा। देयर आर सम इश्यूज लाइक पुअर सिलेक्शन, कई दफ़ा आपकी सिलेक्शन इतनी अच्छी नहीं होती। फिर इसके बाद ये पुअर सिलेक्शन की ही जो है ये आपके इट इंक्रीजेज द रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग कॉस्ट। इसकी वजह से आपके ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती हैं। यू लूज सम सेल्स और यू डिसरप्ट द कस्टमर रिलेशनशिप्स। ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं कि जो आपको सिलेक्शन के वक्त आएंगे और आपको सिलेक्शन के वक्त नज़र में रखना चाहिए। यानी कि जब आप अपनी सेल्स टीम सेलेक्ट कर रहे हो तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आप स्मार्ट लोगों को अपनी टीम में शामिल करेंगे। इस वजह से इन स्मार्ट लोगों की बात की गई है कि दे आर गुड इन मेकिंग सेल्स, दे आर गुड इन मेकिंग गुड सेल्स। रिक्रूटिंग एंड सेलेक्टिंग सेल्स पीपल के बाद अब कंपनसेशन की बात आती है जी। कंपनसेशन की थोड़ी बहुत बात मैंने लेक्चर 25 में की थी, और इसमें फिक्स्ड अमाउंट्स की है जी। एक तरीका जो है वो फिक्स्ड अमाउंट्स है कि आपकी एक फुल फ्लेज सैलरी है कि आपको सेल्स करनी है, और आपकी सैलरी है लेट्स से 10,000 रुपीज़, ये 10,000 रुपये आपकी सैलरी है, 10,000 रुपये आपको मिलेंगे। वेरिएबल अमाउंट्स है, कमीशन बेस्ड पे आपको पे किया जाएगा। कमीशन बेस्ड का मतलब ये है कि आप जितनी सेल्स करेंगे उतने आपको पैसे मिलेंगे। मीन्स कई दफ़ा ऐसा होता है कि जी 25% ऑफ ईच सेल्स जो है वो आपको दिया जाएगा। आप अगर महीने में 10,000 रुपये की सेल्स करते हैं तो उस हिसाब से आपको 25% ऑफ द अमाउंट आपको पे कर दी जाएगी। एक्सपेंसेस हैं फिर इसके बाद जो डिफरेंट एक्सपेंसेस सेल्स के लोग कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्यूलिंग, इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल चार्जेस, इस तरह के जितने भी एक्सपेंसेस हैं दे नीड टू बी रीइंबर्स्ड। वो सेल्स के लोगों के लिए हम रीइंबर्स कर देते हैं कि वो अपनी जेब से खर्च कर रहे होते हैं, या तो उन्हें एडवांस में दे दिए जाते हैं, हर महीने का फ्यूल का उन्हें अलहदा से कार्ड दे दिया जाता है, या कोई एक स्पेसिफिक
پاکستان میں یہ بھی رواج ہے کہ آپ کو اسپیسیفک سروس اسٹیشنز ہیں, اسپیسیفک سی این جی یا پیٹرول پمپس ہیں کہ جہاں پہ آپ جائیں گے اور آپ اپنی گاڑی میں, بائک میں آپ فیول ڈلوا لیں گے, اینڈ یو نیڈ ٹو سائن اے سلپ اونلی, or you have to get that signed slip from the office and you have to reproduce it, you have to produce it at the service station. پھر اسی طرح سے فرنج بینیفٹس ہیں, کچھ آپ ان کو بینیفٹس دے رہے ہوتے ہیں, لائک آپ نے گاڑی دی ہوئی ہے انہیں جی, کارز ہے, میڈیکل ہے, اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوں گی یہ فرنج بینیفٹس میں آئیں گی. موبائل آپ نے انہیں لے کے دیا ہے جی, یہ موبائل جو ہے یہ بھی ان کے لیے فرنج بینیفٹس میں ہوگا. لیپ ٹاپس کئی دفعہ لے کے دیے ہوئے ہوتے ہیں یا پی ڈی ایس لے کے دیے ہوئے ہوتے ہیں, تو یہ لیپ ٹاپس جو ہیں فرنج بینیفٹس میں آئیں گے. انفیکٹ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ کسی ایک ہی چیز پہ چلیں. یو کین ہیو اے کمبینیشن آف دس فکسڈ اینڈ ویریبل, ان دونوں کا کمبینیشن یوز کیا جا سکتا ہے. کہ ہائبرڈ سسٹم آپ بنائیں گے جی, دس از یور بیسک سیلری while you'll be given additional 10% per sales when you'll cross the limit of let's say 200 sales per month. 200 سے زیادہ آپ کریں گے تو ہر سیلز کا آپ کو 10% بھی ملے گا. That is when you achieve the target, تو اس ٹارگٹ اچیو کرنے کے بعد آپ کے جو ایڈیشنل سیلز جتنی بھی ہوں گی ان کا زیادہ بینیفٹ آپ کو ملے گا. اور ہم اس کو ویریبل بھی رکھ سکتے ہیں کہ جی 10% فار ایوری سیلز پلس 10,000 روپیز ایز اے سیلری, اینڈ وین ایور یو کراس 200 تو آپ کو ہم 10 کی بجائے 20% پر سیلز دیں گے. تو اس میں بھی پھر جو آپ کا سیلز کے لوگ ہیں وہ موٹیویٹ ہوئے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی 10,000 روپے تو مجھے ملنے ہیں, اس کے علاوہ 10% سیلز ہے, کمیشن وہ مجھے مل رہا ہے, اور پھر اس کے بعد اگر میں اپنی لمٹ کراس کرتا ہوں, اپنے میں جو ٹارگٹس ہیں وہ میٹ کرنے کے بعد اس سے زیادہ کام کرتا ہوں, تو مجھے ہر سیلز کا 20% ملے گا یا 25% ملے گا. ہائبرڈ قسم کے جو ہمارے کمپنسیشن پلانز ہیں یہ بھی فالو ہو رہے ہیں انڈسٹری میں. تو اس طرح سے آپ اپنے سیلز کے لوگوں کو انفیکٹ کوشش یہ کریں گے کہ وہ سیٹسفائیڈ ہوں. اگر وہ پے کے حوالے سے, کمپنسیشن کے حوالے سے سیٹسفائیڈ ہوں گے تو وہ زیادہ اچھا کام کریں گے, زیادہ بہتر کام کریں گے. اٹریکٹیو پیکیجز انہیں دینے چاہیے. Supervising and motivating the sales people is the next thing. The goal of supervision, جب ہم سپروائز کرنے کی بات کریں کہ جو ٹیم لیڈ ہے یا جو مینیجر ہے ہمارا, وہ بیسیکلی سپروائزر ہوگا ہمارے سیلز کے لوگوں کا, تو they need to ensure, they need to help the sales people work in a smart way. The smart way is that right things in the right way, right time پہ کام کرنا. پھر اس کے بعد the goal of motivation, جو موٹیویٹ کر رہے ہیں اپنے سیلز پیپل کو, تو آپ کا موٹیو اس کے پیچھے یہ ہے, آپ کا پرپز یہ ہے کہ یو انکریج دا سیلز پیپل سو دیٹ دے ورک ہارڈ اینڈ انرجیٹکلی ٹورڈ دا سیلز فورس گولز. وہ جو گولز اینڈ آبجیکٹیو سیلز فورس کے لیے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے, وہ جو ٹارگٹس آپ نے دیے ہوئے ہیں سیلز فورس کو, ان ٹارگٹس کو وہ میٹ کر سکیں. ان کو آپ نے موٹیویٹ کرتے رہنا ہے, ان کو آپ نے اس چیز کی طرف لے کے جانا ہے کہ جی یہ کام آپ جتنا زیادہ اچھا کام کریں گے اتنا آپ کو ریوارڈ ملے گا. ہارڈ ورکنگ سے میرا مطلب یہ ہے یہاں پہ. اس کے بعد بات ہے جی ہاؤ سیلز پیپل اسپینڈ دیئر ٹائم. اگر ہم دیکھیں تو ایکچوئل جو ایکٹیو سیلنگ ہوتی ہے دیٹ از اباؤٹ 10% آف دا ٹوٹل ٹائم. اس کے علاوہ باقی چیزوں میں بھی بہت سے آپ کے جو سیلز کے لوگ ہیں وہ اپنا ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ 10% وہ پراسپیکٹنگ میں لگا دیں گے, 14% پرابلم سالونگ میں لگا دیں گے, 17% پرسنل ڈاؤن ٹائم ہے ان کا, پھر اس کے بعد 18% ان کا ٹریول ٹائم ہے, 31% ایڈمنسٹریشن ان کا ٹائم لے لیتی ہے. یہ ساری جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں یہ ویری کر رہی ہیں. ایک جنرل ویو جو ہے وہ یہ ہے کہ 10 to 15% از دا ایکچوئل سیلنگ ٹائم, اٹس دا ایکٹیو سیلنگ ٹائم. اس کے علاوہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے 9 to 5 ایک ورکر کو, ایک سیلز پرسن کو رکھا ہوا ہے تو وہ 9 to 5 سیلز ہی کرے گا. اس میں اس کا ٹریولنگ کاسٹ بھی ہے, ٹریولنگ ٹائم بھی ہے, اس میں ان کا پرابلم سالونگ کا ٹائم بھی ہے, اس میں ان کا چیزیں ڈسکس کرنے کا ٹائم بھی ہے, ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ایڈمنسٹریشن ایشوز کو ہینڈل کرنے کا بھی ٹائم ہے. کہ کوئی فائل ہے جی وہ موو نہیں ہو رہی, فیولنگ کے مسئلے ہیں وہ حل کرنے ہیں, پھر اس کے بعد کوئی پروپوزل بنانا ہے تو اس کے لیے اپروول چاہیے, کوئی سینئر سے میٹنگز کرنی ہے اباؤٹ دا سیلز دے ہیو میڈ. اس طرح کی جتنی بھی چیزیں وہ ایڈمنسٹریشن میں ان کا کافی سارا ٹائم لے لیتی ہے. اینڈ دا موسٹ آف دا ٹائم از ٹیکن ان دا ایڈمنسٹریشن ورک. یہ 31% جو ہے سب سے زیادہ ٹائم ان کا ایڈمنسٹریشن میں گزرتا ہے. Major tools to support the sales people are the training, sales meetings, live sales presentations, servicing accounts. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپ کے یہ چاروں انفیکٹ these are the supporting tools.
دیز آر دا سپورٹنگ ٹولز. لائک ٹریننگ آپ کروائیں گے تو وہ ٹریننگ ان کے اسکلس کو پالش کرنے کے لیے ضروری ہے, ان کے اسکلس کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے. دین دا سیلز میٹنگس, انفیکٹ وہ سیلز میٹنگس ان کے لیے کنڈکٹ کریں گے آپ کہ جی یہ اسپیسیفکلی اس سیلز میٹنگ میں کیا چیز ڈسکس ہونی ہے, اس کی پراپر تیاری کرنا. پھر اس کے بعد سیلز پریزنٹیشنز, لائیو سیلز پریزنٹیشنز, وہ ان کے لیے ایک میجر ٹول ہے کہ جس میں وہ سیلنگ کر رہے ہیں. پھر سروسنگ اکاؤنٹس, اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جی وہ اکاؤنٹس کو پراپرلی مینٹین کرنا, ان کے ساتھ ایک لائزن کریٹ کرنا, ان کے ساتھ لائزن برقرار رکھنا تھرو آؤٹ دا ٹائم, جب تک وہ آپ کے کسٹمرز آپ کے ساتھ رہیں گے. یہ آپ کے میجر ٹولز ہیں جی. سپروائزنگ اینڈ موٹیویٹنگ سیلز پیپل میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ سیلز مورائل اینڈ پرفارمنس کین بی انکریزڈ تھرو آرگنائزیشنل کلائمیٹ, سیلز کوڈز, پازیٹیو انسینٹیوز. آپ سیٹسفیکشن جتنی زیادہ پرووائڈ کریں گے اپنے امپلائیز کو, اپنے سیلز کے لوگوں کو, اتنا زیادہ وہ بہتر کام کریں گے. موٹیویٹنگ دا سیلز پیپل, سپروائزنگ اینڈ موٹیویٹنگ دا سیلز پیپل کا مطلب یہی ہے کہ آپ ان کا مورائل ہائی کرنے کی بات کریں گے. یو نیڈ ٹو اپ کیپ دیئر مورائل اینڈ دیئر پرفارمنس کین بی انکریزڈ بائی دا آرگنائزیشنل کلائمیٹ. کیسا آرگنائزیشن کا کلائمیٹ کیسا ہے, اس کا ورکنگ پیٹرن کیا ہے, کیا کارپوریٹ کلچر وہاں پہ فالو ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد سیلز کوڈز کیا ہیں, ان سیلز کوڈز کے حوالے سے انہیں کئی دفعہ کوئی پرابلمز آ رہی ہیں, وہ پرابلمز حل کرنا, انسینٹیوز اچھے دینا, ان کی کمپنسیشن ان کو اچھی اور بہتر اور ٹائم پہ دینا, یہ ان کے لیے ایک موٹیویشن ہوگی. پھر ایویلویٹنگ دا سیلز پیپل اینڈ سیلز فور پرفارمنس. Sometimes you evaluate them by sales reports, sometimes by call reports and by the expense reports also. کہ جی کتنی سیلز کی ہیں, وہ سیلز کی رپورٹ آپ نے ان سے بنوا لی, اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی یہ کتنا کام ہو رہا ہے یا کتنا کام کر رہے ہیں میرے سیلز کے لوگ. پھر کئی دفعہ کال رپورٹس ہوتی ہیں, آپ نے فزیکلی جا کے کتنے لوگوں کو ملے ہیں, وہ بھی ایک کال ہوگی آپ کی. اور جو آپ نے ٹیلی فونک یا آپ نے انٹرنیٹ کے تھرو کالز کی ہیں, انٹرنیٹ کے تھرو لوگوں کو اپروچ کی ہے, دیٹ ول بی آلسو کیلکولیٹڈ ایز اے کال. تو کال رپورٹس کئی دفعہ لے لی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد ایکسپینس رپورٹس کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنی فیولنگ کے کتنے پیسے انہوں نے لیے ہیں جی, ان کے موبائل کے کتنے ایکسپینسز ہیں. اب یہ سب چیزیں جو ایکسپینس رپورٹس ہے وہ بھی کئی دفعہ آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ کتنا کام ہو رہا ہے, کتنی افیکٹولی آپ کی ٹیم کام کر رہی ہے. پرسنل سیلنگ پروسیس, دا نیکسٹ تھنگ. ہم سیلز کے لوگوں کی جیسے ہم بات کریں تو ایک پرسنل سیلنگ پروسیس دے نیڈ ٹو فالو. پرسنل سیلنگ پروسیس ہر ایک بندہ فالو کر رہا ہوتا ہے. دا گول آف دا پرسنل سیلنگ پروسیس جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں, اس کا گول یہ ہے کہ ٹو گیٹ دا نیو کسٹمرز اینڈ obtain orders from them. ہمارا سیلز کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نئے کسٹمرز لے کے آ سکیں اینڈ وی obtain orders from them. ہم ان کو فائنلی اس چیز پہ لے کے آئیں کہ وہ آرڈر پلیس کریں, وہ کسی چیز کی ڈیمانڈ کریں, وہ آپ سے یہ کہیں ٹھیک ہے جی آئی وانٹ ٹو بائی دس تھنگ, وہ آپ کا آرڈر ہوگا. اس میں جو آپ کے پاس سٹیجز ہیں پرسنل سیلنگ پروسیس کی, دیٹ از پراسپیکٹنگ اینڈ کوالیفائنگ, دین از دا پری اپروچ, پری اپروچ کے بعد اپروچ ہے جی, اپروچ کے بعد یو ول سی پریزنٹیشن اینڈ ڈیمانسٹریشن ہوتی ہے, پھر پریزنٹیشن اینڈ ڈیمانسٹریشن کے بعد آپ کی ہینڈلنگ دا آبجیکشنز ہے, اور ہینڈلنگ آبجیکشنز کے بعد آپ کے پاس آئے گا جی کلوزنگ دا سیلز ڈیل اور سیلز کال, اینڈ دین دا فالو اپ. یہ آپ کا پروسیس فالو ہو رہا ہے. بلڈنگ اینڈ مینٹیننگ پروفیٹیبل کسٹمر ریلیشن شپس از دا امپورٹنٹ ٹاسک دیٹ یو ہیو ٹو سی تھرو آل دا پروسیس, کہ جی یہ کام بھی آپ کہیں نگلیکٹ نہ کر رہے ہوں کہ بلڈنگ اینڈ مینٹیننگ دا پروفیٹیبل کسٹمر ریلیشن شپس, دیٹ از یور امپورٹنٹ تھنگ. کیونکہ میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ سیلز کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک دفعہ وہ چیز بیچ دیں اینڈ یو ڈونٹ ہیو اینی کنسرن ود دا کسٹمر آفٹر دیٹ. آپ کو اس کے بعد بھی کسٹمر کو لانگ ٹرم اپنے ساتھ چلانا ہے. آپ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کسٹمر کو آپ لے کے چلیں اپنے ساتھ. جتنی زیادہ ٹائم تک, جتنا زیادہ دیر تک کسٹمر آپ کے ساتھ رہے گا, اتنا آپ کو پروفٹس ملتے رہیں گے. ون بائی ون ان اسٹیپس کو دیکھتے ہیں جی. پراسپیکٹنگ آئیڈینٹیفائز کوالیفائڈ پوٹینشیل کسٹمرز تھرو ریفرلز فرام کسٹمرز, فرام سپلائرز, فرام ڈیلرز اینڈ فرام انٹرنیٹ. پراسپیکٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کن لوگوں کو آپ نے اپروچ کرنا ہے. اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جو کنونشنل طریقہ فالو بھی ہو رہا ہے سیلز میں, کہ کوئی بندہ میرے پاس کوئی لیٹ سے کریڈٹ کارڈ بیچنے کے لیے آیا ہے اور کریڈٹ کارڈ کی سیلز اس نے کی ہیں, میں نے کریڈٹ کارڈ کو سائن کر لیا, کریڈٹ کارڈ خرید لیا. اب ونس ریلیشن شپ ہیز بین بلٹ
between me and the sales person. تو وہ سیلس پرسن تھوڑا سا انفارمل ہو کے مجھے کہے گا سر آپ اپنی پلیز اپنے سرکل میں سے, اپنے سوشل سرکل میں سے کوئی 2-4 لوگ اور مجھے بتائیں کہ جن کو میں اپروچ کروں. دس از تھرو کسٹمرز. آپ ان سے کسٹمر سے کانٹیکٹس ان کے لیتے ہیں اور ان کے پاس جا کے تھرو ریفرنس, تھرو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ریفرنس آپ ان سے بات کرتے ہیں. مے بی بائی دیٹ وے وہ آپ کو آپ کے ساتھ سائن اپ ہو جائیں. آپ کو وہ اگر کریڈٹ کارڈ ہے لیٹ سے تو کریڈٹ کارڈ خرید لیں. پھر اس کے بعد سپلائرز کے تھرو آپ کو مل جاتا ہے جی. کئی دفعہ سپلائرز آپ کو کہتے ہیں جی فلاں جگہ جاؤ, فلاں 2-3 لوگ جو ہیں انہوں نے مجھے پوچھا تھا, تو آپ ان سے رابطہ کرو, وہ آپ کو آپ کی یہ چیز خریدنا چاہ رہے ہیں. دین دا ڈیلرز دے ہیلپ یو اے لاٹ. پھر اس کے بعد انٹرنیٹ کے تھرو آپ کو کئی دفعہ انفارمیشن ملتی ہے کہ انٹرنیٹ کے تھرو آپ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. آپ ویب سائٹس دیکھ رہے ہیں, آپ آرگنائزیشنز کی لسٹ آپ نے نکال لی ہیں, ان آرگنائزیشن کی لسٹ کو پھر آپ 1 by 1 آپ ان کو کال کر رہے ہیں یا ای میل کر رہے ہیں یا پرسنل وزٹ کے تھرو آپ ان کو سیلز کال, سیلز کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں, سیلز کال کرتے ہیں ان کو. پراسپیکٹنگ میں انفیکٹ اٹ از دا آئیڈینٹیفیکیشن آف potential customers who are ready to buy or who are willing to buy your product. اچھا, پراسپیکٹنگ کے بعد اب کوالیفائنگ کی بات ہے جی. کوالیفائنگ از آئیڈینٹیفائنگ گڈ کسٹمرز اینڈ اسکریننگ آؤٹ پور ونس بائی لوکنگ ایٹ فائنینشیل ابیلٹی, والیوم آف بزنس, نیڈز, لوکیشن, پوٹینشیل گروتھ. آپ نے اگر آپ کے پاس لیٹ سے لسٹ آئی ہے جی, آپ نے تھرو اینی وے آپ نے لسٹ بنا لی کہ یہ میرے پاس 1 2 3 4 5 کسٹمرز ہیں, اور ان 5 کسٹمرز کو آپ ڈفرینٹ بیسس کے اوپر ڈفرینٹ طریقے سے آپ ایویلویٹ کر لیتے ہیں, ڈفرینٹ طریقے سے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا کسٹمر فائدے مند ہے. فائنینشیل ابیلٹی دیکھتے ہیں کہ جی کیا نمبر 1 جو ہے اس کے پاس, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4, نمبر 5 ان سب کے پاس پیسے ہیں, کیا وہ یہ چیز خرید سکیں گے. دین دا والیوم آف بزنس آپ دیکھ لیں گے کہ کتنا بڑا بزنس ہے اس کا, کتنا اس کے پاس پیسے ہیں, کیا اس حوالے سے کیا اس کے بزنس کو اس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. پھر دا نیڈز, کیا اس بزنس کی, کیا اس بندے کی نیڈز ہیں کہ میں اس کے پاس جا رہا ہوں, کیا اس کو اس چیز کی اسپیسیفک پروڈکٹ کی ضرورت ہوگی کہ میں اس کو جا کے سیلز کروں اس کے ساتھ, یا اس کے ساتھ سیلز میٹنگ کروں. پھر اس کے بعد لوکیشن ہے کہ کئی دفعہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی نمبر 1 2 3 اور 4 تو ہیں, بہت اچھی لوکیشن پہ بیٹھے ہیں, لیکن نمبر 5 از آپریٹنگ اے بزنس اور از ورکنگ فرام اے ویری اسمال پلیس. تو وہ ہو سکتا ہے وی ایزیوم کہ جی وہ اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہوگا. پھر گروتھ پوٹینشیل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اب کیا اس اسپیسیفک بزنس کے یا اسپیسیفک بندے کے گروتھ پوٹینشیلز کتنے ہیں, اور میں کیوں اس کو جا کے سیلز کر رہا ہوں, میں کیا یہ میرے کوالیفائڈ لسٹ میں آئے گا یا نہیں. اسکریننگ آؤٹ دا poor ones and the good ones and dropping the poor ones and opting the poor ones for sales is qualifying. پھر اس کے بعد پری اپروچ ہے جی, it's the process of learning as much as possible about the prospect including needs, who is involved in the buying and the characteristics and styles of the buyers. پری اپروچ میں آپ تھوڑا سا ان کے بارے میں جانتے ہیں, آپ ان کے بارے میں نو ہاؤ لیتے ہیں, جو کسٹمرز جن کو آپ اپروچ کرنے لگے, جن کے بارے میں آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ انہیں اپروچ کریں گے. آبجیکٹیوز اس میں کیا ہوتا ہے جی, کوالیفائی دا پراسپیکٹ, گیدر دا انفارمیشن, میک این امیڈیٹ سیل. اور اپروچز کیا ہیں کہ پرسنل وزٹ کر لیں, فون کال کر لیں, لیٹر لکھ لیں. اس طرح سے آپ انہیں اپروچ کر سکتے ہیں, اس طرح سے آپ انہیں سیلز پریکٹیکلی جا کے سیلز کر سکتے ہیں. پری اپروچ میں اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو گیدر دا انفارمیشن اباؤٹ دا کسٹمر, ٹو گیدر دا ریلیونٹ انفارمیشن کہ کیا یہ اس سیل سے ریلیٹڈ اس کے پاس جانا جو ہے کو فائدہ مند ہوگا یا نہیں ہوگا. پری اپروچ کے بعد نیکسٹ بات ہے جی اپروچ کی. اٹس اے پروسیس ویئر دا سیلس پرسن میٹس اینڈ گریٹس دا بائرز اینڈ گیٹس دا ریلیشنشپ آف ٹو اے گڈ اسٹارٹ اینڈ انوالوز دا سیلس پرسنز اپیئرنس, اوپننگ لائنز, فالو اپ ریمارکس. اپروچ میں آپ پریکٹیکلی اب آپ کی وہ آپ یہ کہہ لیں کہ وہ ایکچوئل سیلز کا کام ہے, جہاں you'll meet and greet them and you'll try to make relationship. آپ ریلیشن شپ کس طرح بتائیں گے کہ پہلے آپ سب سے پہلے اپیئرنس, آپ کی اپیئرنس کے بعد پھر آپ کی اوپننگ لائنز, کیسے آپ نے اپنی سیل سٹارٹ کی ہیں, اور دین ہاؤ یو کلوز یور ٹاک. آپ نے اس کے فالو اپ ریمارکس کیا دیے کہ سر لیٹس سے میں فار انسٹنس بات کروں کہ ایک اگر
میرے پاس کریڈٹ کارڈ بیچنے والا آیا تو سب سے پہلے وہ آ کے اپنے بینک کو انٹروڈیوس کرے گا. وہ یہ کہے گا جی لیٹس سے میں اے بی سی بینک سے آیا ہوں اور میں جی میرے پاس بہت سی اس بینک کی ہماری پروڈکٹس ہیں, لیکن میں جس پروڈکٹ کے لیے آپ کے سامنے اس وقت بیٹھا ہوا ہوں دیٹ از دا کریڈٹ کارڈ, اور یہ کریڈٹ کارڈ کی آپ کو فیسلٹی یہ ہوگی کہ ہر دفعہ آپ جب اس کریڈٹ کارڈ کو یوز کریں گے تو یو ول بی ہیونگ 59 days اور 60 days ٹو پے بیک, اور پے بیک جب تک آپ 60 days کے اندر اندر اگر آپ کر دیں گے تو یو ڈونٹ ہیو ٹو میک اینی ایکسٹرا پیمنٹ. آپ کو وہی ایکچوئل پیسے جو آپ نے خرچ کیے ہیں, جو آپ نے کریڈٹ پہ ہمارے کریڈٹ کارڈ کے تھرو کریڈٹ پہ اماؤنٹ جو خرچ کی ہے وہ آپ وہی واپس کر دیں گے. یو ڈونٹ ہیو ٹو پے اینی تھنگ ایکسٹرا. وائل یہ جو ہے اس میں یہ فیسلٹیز آپ کو ملیں گی اینڈ سو آن. وہ آپ سے 5-10 منٹ بات کرتا ہے اینڈ ایٹ دا اینڈ وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی اچھا سر میں اس وقت جو ہے یہ فارم آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں, تو یہ فارم کائنڈلی دیکھ لیجیے گا, یہ انفارمیشن آپ ریڈ آؤٹ کر لیں. تو اگر آپ ٹائم نکال سکے تو ویل میٹ اگین آفٹر 2 days. 2 دن آپ سوچ لیں, 2 دن آپ اپنی فیملی سے ڈسکس کر لیں اینڈ دین ویل بی میٹنگ آفٹر 2 days. اور ساتھ ہی وہ وہاں پہ اگر ٹائم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ جی میں 2 دن بعد صبح 9 بجے پھر آپ کے پاس آؤں گا, تو دیٹ از واٹ فالو اپ ریمارک از. مے بی دا کسٹمر از ناٹ انٹرسٹڈ, اور کسٹمر اسی وقت کہتے ہیں نہیں یار میں آپ کو خود فون کر دوں گا یا میں خود آپ کے پاس آ جاؤں گا, یا وہ تھوڑا سا زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہے اگر تو وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بائی. تو وہاں پر پھر فالو اپ کی ضرورت نہیں پڑتی, وہاں پہ شاید دوبارہ وزٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اگر کسٹمر یہ فیل کرتا ہے کہ اسے کریڈٹ کارڈ, اگر آپ کا سیلز کا بندہ یہ فیل کر رہا ہے کہ جی اس کو کریڈٹ کارڈ کی ضرورت ہے بٹ ہی اور شی از ناٹ ایبل ٹو ڈیسائیڈ کہ کیا مجھے ابھی کریڈٹ کارڈ لے لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے, تو ایٹ دیٹ ٹائم وہ سیلز پرسن کا کام ہے کہ وہ اس کو طریقے سے ٹیکل کرے اور نیکسٹ اپوائنٹمنٹ اس سے لے لے. اگر لیٹ سے 2 دن بعد کی اپوائنٹمنٹ مل گئی ہے تو 2 دن بعد دوبارہ اس کسٹمر کو وزٹ کرنا ضروری ہے. سیلز پرسن مسٹ ہیو اے اسکیجولر ود دیم سو دیٹ وہ اسی وقت اپنا اسکیجولر نوٹ کر لیں کہ جی 9 بجے, اور پریکٹیکلی لوگ کرتے بھی ہیں. دیٹ از وائی بہت اچھے لوگ بھی ہیں سیلز میں, بہت سکسیزفل لوگ بھی ہیں, تو وہ وہاں پہ نوٹ کر لیتے ہیں کہ جی 2 دن بعد میں نے ان کے پاس دوبارہ آنا ہے. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم دا سیلز ڈیل از اگین اسٹارٹیڈ, اور اس وقت شاید پھر یہ اوپننگ لائنز جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گی. اوپننگ لائنز پھر پچھلی آپ کی جو میٹنگ ہوگی اس کے ساتھ کنیکٹ کرنی ہوں گی آپ نے. اب اپروچ ہو گیا جی, اپروچ کے بعد ہم بات کر رہے ہیں اوپننگ لائنز کے حوالے سے. دیکھ لیجیے اوپننگ لائنز شوڈ بی پازیٹیو, بیلڈ گڈ ول اینڈ بی فالوڈ بائی key questions to learn about the customer needs or showing a display or sample to attract the buyer's attention and curiosity. The most important attribute is for the salesperson to listen. سب سے زیادہ ضروری یہ ہے ایک سیلز کے بندے کے لیے اس وقت جب آپ اپنی اوپننگ لائنز بتا رہے ہیں, آپ اپنی اوپننگ لائنز جو ہے وہ کسٹمر کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, the very important thing is to listen. What the customer wants, what the customer requires, what the customer is asking for, اس چیز کو سننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. اوپننگ لائنز کے بارے میں یہی کہا گیا کہ جی پازیٹیو ہونی چاہیے, گڈ ول کریٹنگ ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد جو کی کوسچنز ہیں کسٹمر کے ذہن میں, جو کسٹمر کی نیڈز ہیں, ان کو ایک ڈسپلے کے صورت میں, ایک سیمپل کی صورت میں وہ کسٹمر کے سامنے پیش کرے. کریڈٹ کارڈ ہے تو اس کی تمام جتنی بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, جتنی بھی اس کی فیسلٹیز ہیں وہ اس کو ضرور بتائے. جو اس کے نیگیٹو پوائنٹس ہیں وہ بھی ضرور بتانے چاہیے. اگر آپ کوئی بات کلیئرلی نہیں بتا رہے اور بعد میں کسٹمر کو پتہ چلتا ہے تو وہ شاید ڈس سیٹسفائیڈ ہوگا, وہ شاید اتنا زیادہ بہتر فیلنگ اس میں نہیں ہوگی, وہ آپ کی چیز کو فردر آگے ریکمینڈ نہیں کرے گا. Presentation is when the salesperson tells the product story to the buyers, presenting customer benefits and showing how the product solves the customer's problems. Need satisfaction approach آپ کو رکھنی چاہیے. Buyers want solution, then sales people should listen and respond with the right products and services to solve the customer problems. Presentation is when you actually go through the whole story, you create the whole story in front of the consumers and you tell them کہ جی this is what you want. اور listen جو ہم نے last slide میں کہا ہے, listening is important because when you listen to the customer, when you listen کہ جی کسٹمر کو کیا چیز چاہیے, آپ اس حساب سے اپنی سٹوری پریزنٹ کریں گے اس کے سامنے. ہو سکتا ہے the thing is same but the customer requires a presentation in a different way, a presentation in a different manner.
تو اب آپ کو اس چیز کو if you have listened to the consumer, listen to the customer, آپ کے لیے یہ آسانی ہوگی کہ آپ اس کی ساری بات جو ہے اس کا جواب بہتر طریقے سے دے سکیں گے. You can recommend the right product and service to solve the problem of the customer. پریزنٹیشن کے بعد کچھ اس کی بیڈ ٹریٹس ہیں جی پریزنٹیشن کی, پھر اس کے بعد گڈ ٹریٹس بھی ہیں. بیڈ ٹریٹس میں پشی, لیٹ, ڈسیٹفل, ڈس آرگنائزڈ, انپریپیئرڈ, یہ بیڈ ٹریٹس ہیں, یہ بری عادات ہوں گی آپ کی پریزنٹیشن کے حوالے سے. بہت زیادہ پشی آپ ہیں جی, بہت زیادہ آپ کہتے ہیں نہیں سر آپ لے ہی لیں جی, آپ لے ہی لیں, آپ کو یہ چیز آپ کو تو جی یہ خریدنی پڑے گی. اتنا پشی آپ ہوں گے تو شاید کنزیومر اس میں اتنا زیادہ انٹرسٹ شو نہیں کرے گا. بینگ لیٹ از a negative thing, it's a bad trait. Deceitful آپ ہو جاتے ہیں, کوئی چیز آپ چھپا رہے ہیں, کوئی آپ نیگیٹو چیز ہے جو آپ کسٹمر کو نہیں بتا رہے, یا کسٹمر کو کوئی ہڈن چارجز ہیں, کوئی ہڈن پالیسیز ہیں ان کے بارے میں اویئر نہیں کرتے, تو دیٹ از بینگ ڈیسیٹفل. پھر اس کے بعد ڈس آرگنائزڈ ہیں, آپ کے پاس چیزیں آرگنائز نہیں ہیں, وہ جو تمام بروشرز ہیں وہ آپ کے پاس اکٹھے نہیں, اور آپ کہتے ہیں سر وہ بروشر میں نے ادھر ہی کہیں رکھا تھا, ابھی تو نہیں ہے جی, میں نیکسٹ ٹائم لے آؤں گا. دس از what shows disorganized. اور انپریپیئرڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے اگر وہ کوئی چیز کسٹمر پوچھ لیتے ہیں کہ جی واٹ از دس, اور آپ کہتے ہیں سر وہ ایکچولی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا لیکن میں یہ, اگر آپ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, اگر آپ اس طرح کے اس کے سامنے سینٹینسز یوز کریں گے تو کسٹمر بھی فیل کرے گا کہ شاید the sales person is not prepared, اور وہ انٹرسٹ شو نہیں کرے گا آپ کی سیلز میں. There are some good traits as well. Good listeners, empathetic, honest, dependable, thorough, follow up types. اب یہ جو سیلز پرسن ہے they must be, اور the good trait in the sales person is that they are good listeners. They are empathetic, empathy ہوتی ہے ان کے اندر. پھر اس کے بعد honest ہوتے ہیں, honest ہوں گے اگر آپ انفیکٹ تو وہ آپ کی ایک اچھی ٹریٹ ہے اور آپ کا کسٹمر بھی آپ کو پسند کرے گا. ڈیپینڈیبل, آپ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اپنی آرگنائزیشن کے بہاف پہ وہ کہتے ہیں کہ جی دس از مائی ریسپانسبلٹی اینڈ آئی ول پرووائڈ یو ود دس تھنگ, تو یہ ڈیپینڈیبلٹی ہے. آپ ڈیپینڈیبلٹی کنزیومر کی بڑھاتے ہیں اپنے اوپر تو وہ بھی کنزیومر خوش ہوگا. تھورو, ہر ایک چیز کے بارے میں ڈیٹیلڈ انفارمیشن آپ کے پاس ہے, ہر ایک چیز کی کمپلیٹ انفارمیشن آپ دے رہے ہیں کنزیومر کو, دیٹ از بینگ تھورو. پھر اس کے بعد فالو اپ ٹائپس ہیں کہ آپ فالو اپ اچھے طریقے سے کرتے ہیں, فالو اپ کا میکینزم آپ کا اچھا ہے, آپ فیڈ بیک کنزیومر سے لے رہے ہوتے ہیں, آپ اس کو سیلز کرنے کے بعد بھی ایون یاد رکھ رہے ہوتے ہیں, تو دس از اے گڈ ٹریٹ اینڈ دا کسٹمرز لائک اٹ اے لاٹ. ہینڈلنگ آبجیکشنز ہے جی اس کے بعد, اٹس اے پروسیس ویئر سیلز پیپل ریزالو پرابلمز دیٹ آر لاجیکل, سائیکولوجیکل اور انسپوکن. کئی دفعہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کہ کنزیومر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہے, جو کہ آپ کے ساتھ وہ بات کر لیتے ہیں کہ جی دس از مائی آبجیکشن, دس از مائی کیوری, اور آپ اس کو ریزالو کریں. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سائیکولوجیکل یا انسپوکن ایشوز ہیں, تو ان انسپوکن ایشوز کو, آبجیکشنز کو اچھا سیلز کا بندہ جو ہے وہ خود سے ہینڈل کرتا ہے, اور کنزیومر جو ہے وہ اس چیز پہ بھی سیٹسفائیڈ فیل کرتا ہے کہ وہ باتیں جو کہ میرے ذہن میں ہیں, وہ چیزیں جو کہ انسپوکن ہیں, ان کو بھی کنزیومر نے, ان کو بھی میرے سیلز کے بندے جو ہیں وہ میرے سیلز پیپل جو ہیں وہ ہینڈل کر رہے ہیں. ہینڈلنگ آبجیکشن کے بعد کلوزنگ ہے جی, اٹس اے پروسیس ویئر سیلز پیپل شوڈ ریکگنائز سگنلز فرام دا بائر انکلوڈنگ فزیکل ایکشنز, کامنٹس اینڈ کوسچنز ٹو کلوز دا سیلز. جب یہ کلوزنگ دا سیل کی بات آئی ہے جو تو جی ضروری نہیں ہے کہ کلوزنگ از آلویز پازیٹیو, مینز آپ کی ہمیشہ سیلز ہو جائیں. ایسا بھی پاسبل ہے کہ آپ کسٹمر کے فزیکل ایکشنز کو, کامنٹس کو, کوسچنز کو دیکھتے ہوئے آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ the person is not interested and he is wasting my time. تو being a good sales person آپ اپنا ٹائم ضائع نہیں کریں گے وہاں پہ بیٹھ کے, یا آپ اس چیز کا انتظار نہیں کریں گے کہ جی یہ مجھے چائے آفر کرے گا یا کھانا آفر کرے گا اور وہ میں کھا کے اس کے بعد چلا جاتا ہوں. You have to close the sales. اگر تو کسٹمر کے پازیٹیو ایکشنز, آپ کو فزیکل ایکشنز, کامنٹس اور کوسچن سے آپ کو لگ رہا ہے کہ جی یہ پازیٹیو ہے, تو آپ اس سیلز کال کو کلوز کریں گے, آپ اس کو پازیٹیولی کلوز کریں گے, آپ اس کو سبسکرائب کر لیں گے, آپ اس سے کوئی سگنیچرز لینے ہیں ان سگنیچرز کی طرف چلے جائیں گے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ نیگیٹو سائڈ پہ جا رہا ہے کنزیومر اور کنزیومر از ناٹ انٹرسٹڈ, تو آپ اس سے اپالوجی تو نہیں میں کہہ سکتا, لیکن آپ اس سے ایمپیتھیٹک سٹائل میں آپ اس سے تھینک یو کہہ کے اس کو خدا حافظ اس سے کہیں گے. اب یہ جو آپ کے ایکشنز ہیں یا آپ کے کامنٹس ہیں یا کوسچنز ہیں, یہ ایک اچھا سیلز پرسن خود اینالائز کرتا ہے, وہ آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے بینگ اے نارمل ہیومن بینگ کہ
اب کنزیومر کس طرف جا رہا ہے یا اب کنزیومر کیا چاہتا ہے, کیا کنزیومر واقعی اس چیز کو خریدنے کی طرف جانا چاہ رہا ہے یا میرے سے جان چھڑانا چاہ رہا ہے. تو اس حساب سے آپ کو دیکھتے ہوئے کلوزنگ کرنی چاہیے. کلوزنگ کے بعد پھر آپ کو فالو اپ ایٹ the last step in which the salesperson follow up after the sale to ensure customer satisfaction and repeat business. When one has subscribed, when one has bought anything from you, تو آپ اسے کچھ عرصے بعد فالو اپ اس سے پوچھتے ہیں, اس سے فالو اپ لیتے ہیں کہ جی are you satisfied with the product, is the product working good, آپ کو جو سروس میں نے پرووائڈ کی تھی کیا اس سروس سے آپ خوش ہیں. اور اگر کنزیومر فالو اپ میں آپ کو کوئی پرابلمز بتاتا ہے, کچھ ایشوز ارائز ہوتے ہیں, تو وہ ایشوز آپ ریزالو کریں, وہ پرابلمز آپ سالو کریں. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نو اٹس گڈ, پروڈکٹ اچھی ہے یا سروس اچھی ہے جو آپ نے مجھے دی تھی یا آپ جو مجھے بیچ کے گئے تھے, تو this is a good impression, this creates a good impression which may result in کہ کل کو کوئی اور بندہ, میں اگر یہ پین خرید رہا ہوں اور یہ پین خریدنے کے لیے کوئی اور بندہ بھی انٹرسٹڈ ہے, تو میں فوراً سے اپنے اس سیلز پرسن کا کانٹیکٹ اس کے ساتھ شیئر کروں, یار اس بندے کو کال کر لو, یہ آپ کو اس طرح کا پین لا دے گا. In fact, this is what is the benefit of feedback. What is the benefit of getting a close relationship with the customers, with your existing customers جن کو آپ نے sales کر لی ہیں. In fact, they are also very important because they generate some business for you. They generate a good number of customers for you. اور یہی بات ہم نے شروع میں بھی کی تھی جب آپ پراسپیکٹنگ کی بات کر رہے تھے, جب آپ پری اپروچ کی بات کر رہے تھے کہ آپ انہی کسٹمرز کے کانٹیکٹس کے تھرو شاید اور بزنس لے رہے ہوتے ہیں, اور بزنس آپ کو مل رہا ہوتا ہے being a salesperson. Personal selling process and managing the customer relationship, it is a transaction. This personal selling is a transaction oriented to close a specific sale with a specific customer. The long term goal is to develop a mutually profitable relationship. جو بھی میں بات کر رہا تھا کہ آخر میں آپ جب سیلز کلوز کرتے ہیں تو it is a transaction based approach. ٹرانزیکشن بیسڈ اپروچ, ٹرانزیکشن اورینٹڈ اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت کوئی چیز بیچ رہے ہیں اور اس کے اگینسٹ کچھ پیسے لے رہے ہیں, کوئی پروڈکٹ یا سروس کسٹمر کو دے رہے ہیں اور اس کے اگینسٹ کچھ پیسے لے رہے ہیں, تو ایک ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, کچھ چیز آپ لے رہے ہیں اور کوئی چیز آپ دے رہے ہیں. اور لانگ ٹرم ریلیشن شپ اس لیے بلڈ کرنا ضروری ہے, لانگ ٹرم گول جو ہے وہ اس پرسنل سیلنگ کا یہ ہے کہ آپ پروفیٹیبل ریلیشن شپ بلڈ کر سکیں, پروفیٹیبل ریلیشن شپ بنا سکیں کسٹمرز کے ساتھ. اس کے ساتھ ہی جی یہ پرسنل سیلنگ پروسیس کی بات ختم ہوتی ہے اور اب ہم اپنے سیکنڈ پارٹ کی طرف جا رہے ہیں, دیٹ از سیلز پروموشن, لاسٹ ٹاپک آف آور ٹوڈیز لیکچر اینڈ آلسو دس چیپٹر. Sales promotion refers to short-term incentives to encourage purchases or sales of a product or service. کنزیومر پروموشنز ہوتی ہیں جی, ٹریڈ پروموشنز ہوتی ہیں اور سیلز فورس پروموشنز ہوتی ہیں. سیلز پروموشن ہے کیا؟ اٹ از اے شارٹ ٹرم انسینٹیو, کوئی ایک انسینٹیو, کوئی ایک آفر آپ کنزیومرز کو شارٹ ٹرم کے لیے دیتے ہیں, تھوڑے سے ٹائم کے لیے آپ کوئی سیل لگا دیتے ہیں یا کوئی ڈسکاؤنٹس آفر کر دیتے ہیں یا کوئی کوپونز ایشو کرنا شروع کر دیتے ہیں یا آپ کوئی ٹریڈ پروموشن کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں سیلز پروموشن میں آ رہی ہیں اور یہ آگے ہم دیکھ بھی رہے ہیں. ابھی شارٹ ٹرم اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ شارٹ ٹرم بینیفٹس آپ کسٹمر کو دیتے ہیں ٹو بوسٹ یور سیلز, آپ اپنی سیلز بڑھانے کے لیے یا پرچیزز کو انکریز کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ان چیزوں کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے جی, کنزیومر, ٹریڈ اور سیلز فورس پروموشنز کو. فیکٹرز ان گروتھ آف سیلز پروموشن ہم پہلے بات کر لیتے ہیں. پروڈکٹ مینیجرز آر انڈر پریشر ٹو انکریز دا کرنٹ سیلز. کمپنیز فیس مور کمپٹیشن. Competing brand offers less differentiation. Advertising efficiency has declined due to rising cost, clutter and legal constraints. Consumer have become more deal oriented. اب آپ کا کنزیومر شاید زیادہ ڈیل اورینٹڈ ہو گیا, زیادہ آپ کو وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کس وقت سیل لگے گی, کس وقت کوئی انسینٹیو آفر کرے گی کمپنی اور اس وقت میں چیزیں خرید لوں گا. پھر اس کے بعد ایڈورٹائزنگ ایفیشنسی ڈکلائن ہو گئی ہے اس سیلز پروموشنز کی وجہ سے. ایڈورٹائزنگ ایفیشنسی اتنی زیادہ نہیں رہی, پروڈکٹ کو آپ ٹیلی ویژن کے, ریڈیو کے تھرو یا اخبار کے تھرو ایڈورٹائز کر رہے ہیں, اس کی ایفیشنسی اتنی زیادہ نہیں رہی. اینڈ پیپل تھنک آف کہ جی کس بینر پہ لکھا ہوا ہوگا کہ سیل لگ گئی ہے, وہ لوگ اس چیز میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں جب سیلز پروموشن اناؤنس ہو رہی ہوتی ہے. پھر کمپیٹنگ برانڈز جو ہوتے ہیں وہ یوزلی دے آفر لیس ڈفرینسیشن, وہ اتنی زیادہ ڈفرینسیشن کوئی آفر نہیں کر رہے تھے. دے آر دا لیڈنگ برانڈ, دے آر دا ٹاپ آف دا لائن برانڈز اونلی. انہیں اس چیز سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا کہ کوئی بہت زیادہ یونیک قسم کا کوئی کام کریں. انفیکٹ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ سیلز پروموشن کی طرف نہیں جاتے. وہ سیلز پروموشن کی طرف اس لیے نہیں جائیں گے کہ انہیں
ایک کمپیٹیٹو برانڈ ہونے کا, انہیں ایک ٹاپ آف دا لائن برانڈ ہونے کا ان کے پاس بینیفٹ ہے. کمپنیز جو ہیں they often face more competition because of these promotions, because of these growth of sales promotions. پھر پروڈکٹ مینیجرز کئی دفعہ بہت زیادہ پریشر میں ہوتے ہیں کہ جی سیلز نہیں بڑھ رہی, سیلز کم ہو گئی ہیں, آپ کو سیلز انکریز کرنی چاہیے, تو پروڈکٹ مینیجرز کئی دفعہ سجیسٹ کرتے ہیں سیلز پروموشنز. پھر اس کے بعد سیلز پروموشن آبجیکٹیوز کی بات ہو رہی ہے جی. Setting the sales promotion objectives include using consumer promotions, trade promotions and sales force promotions. یہ بھی ہم نے شروع میں دیکھا تھا. آپ objectives determine کرتے وقت آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں consumer, trade اور sales force promotions. Major sales promotion tools میں samples ہیں, coupons ہیں, cash refunds ہیں, price packs ہیں, premiums ہیں, advertising specialities ہیں, پیٹرنیج ریوارڈز ہیں, پوائنٹ آف پرچیز ڈسپلیز ہیں, ڈیمانسٹریشنز ہیں, کانٹیسٹ ہیں, سویپ سٹیکس ہیں, گیمز ہیں. یہ کچھ طریقے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں جی. 12 ڈفرینٹ ٹولز ہیں آپ کے پاس جو بھی یہاں پہ لسٹ ڈاؤن ہوئے, آپ کی کتاب میں بھی موجود ہیں. ڈیٹیل آئی ہوپ سو, میں کافی دفعہ کہہ چکا ہوں, ڈیٹیل آپ کو کتاب سے ضرور پڑھنی ہے. میں جو یہاں پہ ڈسکس کر رہا ہوں ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے اور لمیٹڈ بعد میں کر سکتا ہوں, اس لیے پلیز کتاب سے دیکھیں, اپنے سراؤنڈنگز کو آبزرو کریں, آپ کو بہت سی ایگزامپلس مل جائیں گی. اینڈ بلیو می, if you describe an example in your own words, it is more good than adopting any example from the book and writing it in the same way. بجائے اس کے کہ آپ کتاب سے پورا کا پورا ایگزیکٹلی کسی ایگزامپل کا چھاپا لگائیں, اس کو کاپی کریں, آپ اپنے سراؤنڈنگز کو آبزرو کریں اور اپنی ایگزامپلس خود ڈیولپ کریں کہ جی یہ سیمپلز کی کیا ایگزامپل ہو سکتی ہے. لیٹس سے فار ایگزامپل ڈان بریڈ, میں نے پہلے بھی ایگزامپل دی تھی, کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اپنے ریڈی ٹو کوک فوڈ جو ہے وہ لانچ کیا ہے, تو وہ اچھے بڑے سٹورز کے باہر ان چیزوں کی سیمپلنگ کروا رہے ہیں, وہ لوگوں کو فریلی وہ چیز ٹیسٹ کروا رہے ہیں, اور ساتھ ہی یہ بتا دیتے ہیں کہ جی اندر شاپ میں بھی یہ چیز اویلیبل ہے, آپ وہاں سے خرید سکتے ہیں. کوپنز کئی دفعہ آفر کر دیے جاتے ہیں کہ جی یہ میں نئی دکان کھول رہا ہوں, میں نئی شاپ کھول رہا ہوں. ڈنکن ڈونٹس نے کچھ عرصہ پہلے یہ کیا ہے, انہوں نے ایک یہاں نیئر بائی علاقہ ہے جس میں انہوں نے اپنی آؤٹ لیٹ کھولی تھی, تو انہوں نے وہ بروشرز ڈسٹریبیوٹ کیے لوگوں میں, پمفلٹس ڈسٹریبیوٹ کیے جس پہ لکھا ہوا تھا کہ جی اس دن سے ہم اپنے آپریشن سٹارٹ کر رہے ہیں, اور اس کے نیچے ایک چھوٹا سا پورشن تھا جس پہ لکھا تھا 10% ڈسکاؤنٹ آن پروڈیوسنگ دس کوپن. وہ آپ اس کے ساتھ سے پھاڑ لیں, وہ کوپن آپ جا کے انہیں دیں, تو اگر آپ نے 1000 روپے کی پرچیزنگ کی ہے آپ کو 100 روپے کا ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. اسی طرح سے کیش ریفنڈز آپ کو کئی دفعہ مل جاتے ہیں, آپ پوائنٹس آپ کے اکٹھے ہوتے رہتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اتنے پیسے مجھے دے دیں, تو وہ کیش ریفنڈ آپ کو کئی دفعہ مل جاتا ہے. پھر اس کے بعد پریمیمز ہیں, ایڈورٹائزنگ اسپیشلٹیز ہے, کانٹیسٹ ہے, بہت سی چیزیں. تو ایگزامپلز, اب یہ ڈان کی ایگزامپل جو ہے یا ڈنکن ڈونٹس کی ایگزامپل جو ہے, یہ میں نے خود سے آپ کے سامنے ابھی کریٹ کی ہے. یہ ایگزامپل شاید کتاب میں نہیں لکھی ہوئی, آپ کو کتاب میں نظر نہیں آئے گی. آپ اپنے سراؤنڈنگز میں چیزوں کو آبزرو کریں اور خود سے ایگزامپلس ڈیولپ کریں ریگارڈنگ ٹو سیلز پروموشن, مارکیٹنگ, ایڈورٹائزنگ اینڈ تھنگز لائک دیٹ. ان سب کے لیے خود سے ڈیولپ کریں ایگزامپلس. سیمپلس ہوتے ہیں جی ٹرائل اماؤنٹ آف اے پروڈکٹ, کہ وہ آپ ایک ٹرائل بیسس پہ ایک پروڈکٹ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں, ٹرائل بیسس پہ وہ پروڈکٹ کنزیومرز کو دکھا دیتے ہیں, کنزیومر کو ٹیسٹ کرا دیتے ہیں, ان کو سروس کا ایکسپیرینس کروا دیتے ہیں. انٹیل والے جو ہیں وہ مختلف جگہ پہ اپنے جا کے ڈسپلیز لگاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری مشین کو آپ چیک کریں. یہ ایگزامپل میں پہلے بھی دے چکا ہوں. کوپنز آر دا سرٹیفکیٹس دیٹ گیو بائرز اے سیونگ وین دے پرچیز اسپیسیفائڈ پروڈکٹس, کہ وہ ایک اسپیسیفک پروڈکٹ پرچیز کی تو انہیں کوئی سرٹیفکیٹ, کوئی انہیں کوپن دے دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کا ڈسکاؤنٹ کوپن ہے, اور یہ ڈسکاؤنٹ کوپن آپ وہاں پہ پروڈیوس کریں گے, آپ کو پیسے ریفنڈ ہو جائیں گے. جیسے کہ مختلف بینکس ہیں, انہوں نے کچھ ریسٹورینٹس کے ساتھ, کچھ ہوٹلس کے ساتھ ڈیل کی ہوئی ہے کہ آپ ان سے جا کے اگر خرید رہے ہیں تو آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ ملے گا. ان سے جا کے آپ پروڈکٹ خریدتے ہیں, آپ کو 10% آف ملے گا. Cash refunds ہیں, they are similar to coupons except that the price reduction occurs after the purchase. اس میں کیش ریفنڈز میں یہ ہے کہ آپ کے پرچیز کرنے کے بعد, آپ جب پرچیز کریں گے اس وقت آپ کے کچھ پیسے وہاں سے ریڈیوس کر دیں گے, تو وہ چاہے آپ ریفنڈ لے لیں یا چاہے آپ وہاں سے مائنس کروا دیں اپنے اس اماؤنٹ میں سے مائنس ہو جائیں گے, تب بھی آپ کا بینیفٹ ہوگا, تب بھی وہ ایک ریفنڈ ٹائپ کی چیز ہے. پھر پرائس پیکس ہے, دے آفر کنزیومر سیونگز آف دا ریگولر پرائس آف دا پروڈکٹ, کہ آپ کو ریگولر پرائس سے کم پرائس پہ کوئی چیز مل رہی ہے
اس ریگولر پرائس سے کم پرائس پہ آپ کو چیز مل رہی ہے تو آپ اس کو پرائس پیکس کہیں گے. سیونگز کچھ آپ کو مل رہی ہیں اس ریگولر پرائس کی بیسس پہ کہ جی یہ ریگولر پرائس کی بجائے اگر آپ خریدنا چاہ رہے ہیں تو دس از دا آف پرائس, دس از دا ڈسکاؤنٹڈ پرائس. Then premiums and the premiums are goods offered either for free or at low price. کئی دفعہ فری گڈز آپ کو دینا, فری پروڈکٹس آپ کو دینا یا لو پرائس پہ چیز بیچنا جو ہے وہ پریمیمز ہوگا. Advertising specialties are useful articles imprinted with advertisers name, logo اور message that are given as gifts to the consumers. جیسے کئی دفعہ کوئی بال پوائنٹ ہے اس کے اوپر آرگنائزیشن کا نام لکھا ہے اور وہ آپ کو بھجوا دیتے ہیں یا آپ کو دے دیتے ہیں. پھر اس کے بعد کئی دفعہ کوئی ڈائری ہے وہ آپ کو آرگنائزیشن بھجوا رہی ہے, تو یہ ایڈورٹائزنگ اسپیشلٹیز ہیں. دیز آر آلسو دا sales promotion tools, one of the sales promotion tools. Point of purchase promotions include displays and demonstration that take place at the point of sales. Point of purchase ہے بیسیکلی وہ جگہ جہاں سے آپ جا کے وہ چیز خریدتے ہیں. اگر پیپسی کا ایک چلر لگا ہوا ہے ایک دکان کے اندر تو وہ پوائنٹ آف پرچیز ہے, یا ایک دکان کے اندر ایک کاؤنٹر ہے جس کاؤنٹر کے اوپر وہ چیزیں سجائی گئی ہیں, کسی ایک اسپیسیفک کمپنی کی چیزیں سجائی گئی ہیں تو وہ پوائنٹ آف پرچیز ہے. وہاں پوائنٹ آف پرچیز پروموشنز کئی دفعہ آپ کو مل رہی ہوتی ہیں کہ جی آپ کو بنڈلنگ آفر مل رہی ہے کہ جی یہ اگر آپ فلاں بسکٹ خرید رہے ہیں تو اس کے ساتھ 4 ٹکی پیک آپ کو فری مل رہے ہیں, وہ پوائنٹ آف پرچیز آفرز ہیں. پھر اس کے بعد کانٹیسٹ, سویپ اسٹیکس اینڈ گیمز. دے گیو کنزیومر دا چانس ٹو ون سم تھنگ سچ ایز کیش, ٹرپس اور گڈز بائی لک اور تھرو ایکسٹرا ایفرٹ. کہ آپ جی یہ اگر اس وقت شاپنگ آپ کر لیتے ہیں اور شاپنگ میں آپ نے 1000 روپے کی شاپنگ جیسے ہی کی ہے تو آپ کو میں ایک کوئی گفٹ ہیمپر آپ کو فری ملے گا. اب یہ جو ہے اس طرح کی چیزیں کئی دفعہ آ رہی ہوتی ہے, کئی دفعہ کوئی کانٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں تو آپ کو جی کیش پرائز ملے گا یا کوئی آپ کو کوئی ٹور کا ٹرپ مل جائے گا یا آپ کو کوئی پروڈکٹ مل جائے گی فری میں. اب یہ جو ہے یہ کانٹیسٹ, سویپ اسٹیکس اور گیمز ہوتے ہیں. کانٹیسٹ ریکوائر انٹری بائی دا کنزیومر, وہ کنزیومر کی طرف سے ایک انٹری چاہیے ہوتی ہے کانٹیسٹ میں. سویپ اسٹیکس جو ہے دے ریکوائر کنزیومرز ٹو سبمٹ دیئر نیم فار اے ڈرائنگ. آپ کوئی کوپن فل کر کے کسی ڈبے میں ڈال دیتے ہیں کہ جی لکی ڈرا ہوگا اور اس لکی ڈرا میں سے آپ کا انعام نکلے گا. پھر اس کے بعد گیمز ہیں. دے پریزنٹ کنزیومرز ود سم تھنگ دیٹ مے اور مے ناٹ ہیلپ دیم ون اے پرائز. گیمز میں کئی دفعہ وہ بائی لک ہوتا ہے کہ جی آپ یہ گیم کھیلیں اور اگر آپ جیت گئے تو آپ کو یہ پرائز ملے گا. پھر ایونٹ مارکیٹنگ کئی دفعہ ہو رہی ہوتی ہے, کئی دفعہ آپ کسی ایونٹ مارکیٹنگ میں آپ سیلز پروموشن کر رہے ہوتے ہیں. آپ کسی برانڈ کا بار بار نام لینا جو ہے وہ آپ کی ایونٹ مارکیٹنگ ہوگی. جی لکس اسٹائل ایوارڈز ہے, اب وہ لکس اسٹائل ایوارڈز جو ہے اس میں لکس کی بھی پروموشن ہو رہی ہے اور انفیکٹ وہ اسٹائل ایوارڈز دے رہے ہیں. یہ ہماری بات ہو گئی جی کنزیومر پروموشن ٹولز کی. کنزیومر پروموشن ٹولز کے بعد اب ہم بات کریں گے ٹریڈ پروموشن ٹولز کی, جس میں ڈسکاؤنٹس ہیں, الاؤنس ہے, فری گڈز ہے, اسپیشلٹی ایڈورٹائزنگ ہے. یہ آپ کے ٹریڈ پروموشن ٹولز ہیں جس میں انفیکٹ آپ جو اپنے ریٹیلرز ہیں ان کے ساتھ جا کے ٹریڈنگ بیسس پہ کچھ ڈیلز کرتے ہیں کہ جی میں آپ اگر میرے پاس سے ہر دفعہ 10,000 کا سٹاک اٹھائیں گے تو میں آپ کو ڈسکاؤنٹ لے کے دیا کروں گا, 5% آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جایا کرے گا. الاؤنس آپ کئی دفعہ آفر کر لیتے ہیں کہ جی جو میرے ریٹیلرز ہیں ان کے لیے الاؤنس ہے, کوئی فری گڈز آپ ان کے لیے آفر کر دیتے ہیں. دین دا اسپیشلٹی ایڈورٹائزنگ لائک آپ بل بورڈز بنا کے دے دیتے ہیں لوگوں کو, آپ دکان کے باہر جو بورڈ لگے ہیں وہ بنا کے دے دیتے ہیں, دکان کے اندر کی برانڈنگ کر کے دے دیتے ہیں. یہ آپ کے ٹریڈ پروموشن ٹولز ہیں. ڈیٹیلز آر اویلیبل ان دا بک اینڈ پلیز ڈو ریڈ دا بک فار مور کلیریفیکیشن. میں یہاں پہ آپ کو صرف ان چیزوں کا ایک آئیڈیا دے رہا ہوں اینڈ آئی ایم اگین سیئنگ آئی مے ناٹ بی ایبل ٹو ٹیل یو آل what is written in the book. Conventions and trade shows are effective to reach many customers not reached with the regular sales force. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایگزیبیشن لگا ہوا ہے یا کوئی ٹریڈ شو ہو رہا ہے, کوئی کنونشن ہو رہا ہے جہاں پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں, بہت سے بزنسز اکٹھے ہوئے ہیں, تو وہاں آپ جا کے اپنی سیلز کر سکتے ہیں, وہاں جا کے آپ لوگوں کے ساتھ اپنے سیلز ڈیلز کر سکتے ہیں. اور یوزلی دیٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ وہ اگر 100 کسٹمرز نے وہاں پہ ڈسپلے کیا ہوا ہے تو ان 100 کو آپ اتنی جلدی آپ اپروچ نہیں کر سکتے جتنی جلدی آپ اس کنونشن میں, اس ٹریڈ شو میں آپ ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. دین دا سیلز کانٹیسٹ آر آلسو دیئر, دے آر افیکٹو ان موٹیویٹنگ دا سیلز پیپل اور ڈیلرز ٹو انکریز پرفارمنس اوور اے گیون پیریڈ آف ٹائم. کئی دفعہ بزنسز کے لیے آپ نے کوئی کانٹیسٹ رکھ دیا ہوتا ہے کہ جی جو سب سے زیادہ سیلز کرے گا اس کو میں یہ ریوارڈ دوں گا, یا جو فرینچائز میری سب سے زیادہ سیلز کرے گی اس فرینچائز اونر کے لیے
لیٹ سے ایک موٹر بائک یا ایک گاڑی کا میں اعلان کرتا ہوں. اب اس طرح کے جب سیلز کانٹیسٹ آپ کر رہے ہوتے ہیں, یا بیسٹ فرینچائز آف دا ایئر یا فرینچائز آف دا ایئر کا اس کو ایوارڈ دوں گا, کئی دفعہ آپ کے وہ مانیٹری بینیفٹس ہوتے ہیں اور کئی دفعہ نان مانیٹری بینیفٹس ہوتے ہیں. اس طرح کے سیلز کانٹیسٹ آپ کرا لیتے ہیں, وہ آپ کے بزنس پروموشن میں بھی آپ کی ہیلپ کر رہے ہوں گے. اس بزنس پروموشن ٹولز کے بعد پھر بات ہے جی ڈیولپنگ دا سیلز پروموشن پروگرام. دیٹ از دا آلموسٹ اینڈ آف آر ٹوڈیز لیکچر, جس میں سائز آف دا انسینٹیو کی بات ہوگی, کنڈیشنز فار پارٹیسپیشن کی بات ہوگی, پروموٹ اینڈ ڈسٹریبیوٹ دا پروگرام کی بات ہے, لینتھ آف دا پروگرام کی بات ہے, اور ایویلویشن آف دا پروگرام کی بات. Size of the incentive, how much incentive you are ready to give to your consumers, how much incentive you are able to give to your consumers. یہ آپ نے size of the incentive میں ڈیزائن کرنا, ڈیسائیڈ کرنا ہے. آپ نے اپنی اس پروموشن کو, اپنے اس سیلز پروموشن پروگرام کو ڈیزائن کرتے وقت یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے. پھر اس کے بعد کنڈیشنز فار پارٹیسپیشن ہے کہ کیا کنڈیشنز ہے, کس طرح سے one can participate in that sales promotion. پھر پروموٹ اینڈ ڈسٹریبیوٹ دا پروگرام, اس پروگرام کو کیسے آپ پروموٹ کریں گے اور لوگوں تک کیسے اس سیلز پروموشن کو پہنچائیں گے. پھر اس کے بعد لینتھ آف دا پروگرام, کتنے ٹائم تک وہ پروگرام رہے گا, کتنا عرصہ اس پروگرام کو لے کے آپ چلیں گے. پھر ایویلویشن آف دا پروگرام ہے کہ اس پروگرام کو ایویلویٹ کریں گے کہ کیا یہ ٹھیک تھا, اس میں کیا کیا چیزیں صحیح ہونے والی تھی, کیا چیزیں غلط ہوئی ہیں اور کیا چیزیں صحیح ہوئی ہیں. اس چیز کی ایویلویشن ہے, سو دیٹ یو کین پلان بیٹر ان دا فیوچر. اب یہ جب سیلز پروگرام آپ بنا رہے ہیں, سیلز پروموشن پروگرام آپ بنا رہے ہیں, تو آپ کے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو سیلز پروموشن میں آپ کے لوور لیول پہ کام کر رہے ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ پروموشن میں کام کر رہے ہوں گے, ڈسٹریبیوشن میں کام کر رہے ہوں گے, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ایویلویشن میں کام کر رہے ہیں. ان سب لوگوں کا ان لائن ود دیٹ سیلز پروموشن آبجیکٹو, ان لائن ود دیٹ سیلز پروموشن گولز ہونا ضروری ہے, ادروائز یہ کام مشکل ہو جاتا ہے. سیلز پروموشن چاہے جتنا بھی آپ سمپل سے سمپل کام بھی کریں گے, آپ کو اس کے لیے ایفرٹس چاہیے, آپ کو اس کے لیے اپنے سپلائی چین کے لوگوں کے لیے آپ کو ان کی سپورٹ چاہیے ہوگی, ان کے بغیر آپ یہ کام نہیں کر سکتے. آپ اگر سیلز کے لوگوں کی بات کریں گے تو دے مسٹ بی ایکٹیولی انوالوڈ ان دیٹ سیلز پروموشن, ادروائز وہ شاید آپ کے لیے پرابلم ہوگی, ادروائز شاید آپ کے لیے ایشوز ارائز ہو جائیں گے. اور یہ جو سیلز پروموشن پروگرام ہے, اٹ مسٹ بی ویری گڈ, اٹ مسٹ بی ویری گڈ ان اے وے کہ آپ اس کو جب کنزیومرز تک پہنچائیں تو وہ جو ایک ریزن ہے اس کے پیچھے, آپ کو شاید میں بتا چکا ہوں پہلے کہ سیلز پروموشن کرنے کے پیچھے جو ریزن ہے کہ آپ کی سیلز کو بوسٹ کرنا ہوتا ہے یا آپ کی سیلز کو بڑھانا ہوتا ہے, وہ جو سیلز ڈیکریزنگ سیلز ہیں ان کو سٹیبل کرنا ہوتا ہے یا ان کو انکریز کرنا ہوتا ہے, وہ کام آپ اچیو کر سکے اپنے پروگرام کے تھرو. اس سیلز پروموشن کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف پیسے ضائع کریں. انفیکٹ کاسٹ بہت زیادہ آئے گی اس پہ, آپ کو بہت سی چیزیں فار ون ٹائم یوز اونلی ڈیولپ کرنی پڑیں گی. آپ کو کوپونز جو ہیں وہ کوپونز لیٹر ایٹ دا لیٹرل ٹائم آپ یوز نہیں کر سکتے. آپ کو وہ کوپونز ابھی جو سیلز پروموشن کے لیے ڈیزائن کرنے ہیں وہ اتنے ہی بنانے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو جو انسینٹیوز آپ نے اس کوپون کے ساتھ اٹیچ کیے ہیں یا وہ انسینٹیو آپ نے سیلز پروموشن میں اناؤنس کیا ہے, اس انسینٹیو کا بیک اپ پلان آپ کے پاس ہونا چاہیے. اتنا سارا کوئی گفٹس ہیں, کوئی واؤچرز ہیں, کوئی کوپونز ہیں, کوئی آپ کہہ لیں کوئی آپ نے فیملی ٹرپ کسی کو اسپانسر کرنا ہے, کوئی آپ نے گفٹس دینے ہیں, کوئی گیمز کھلانی ہے لوگوں کو. اب ان سب کا بیک اپ پلان, ان سب کی بیک اپ سپورٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اٹ مسٹ ناٹ بی ان اے وے کہ آپ نے ایک چیز پرومس کر لی ہے اور آپ اس چیز کو پورا نہیں کر پاتے. یہ چیز جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دس ول کریٹ اے ویری بیڈ امپریشن آن یور کنزیومرز کہ آپ ان سے ایک چیز پرومس کر رہے ہیں ایک سیلز پروموشن میں, لیکن آپ اسے پورا نہیں کر پا رہے, آپ اسے پورا کر نہیں سکتے. ڈیولپنگ دا سیلز پروموشن پروگرام کے ساتھ ہی میں اس لیکچر کی اینڈنگ کر رہا ہوں جی. کائنڈلی اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم مارکیٹنگ کے سبجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں, جب ہم نے اس مارکیٹنگ تھیوری اینڈ پریکٹسز کے کورس کو دیکھا ہے, تو سیلز پروموشن یا سیلز ٹیم جو ہماری ہے, دس از اونلی ون ایسپیکٹ. اور یہ شاید ان پروڈکٹس کے لیے کہ جو ایف ایم سی جیز میں آ رہی ہیں, ان پروڈکٹس کے لیے جو کہ ڈیلی کنزمپشن میں ہے, ایلس دین دا شاپنگ پروڈکٹس, تقریباً سب پروڈکٹس میں یہ سیلز کے لوگ ہونا ضروری ہے. کچھ ایسے نون برانڈز ہیں, جیسے میں نے یہاں پہ آج کے لیکچر میں کچھ تھوڑا سا اگر آپ
یاد ہو آپ کو تو میں نے یہ بھی بات کی تھی کہ the known brands, the top of the line brands, they don't need to make such differentiation. For example, میں usually برانڈس کو کمپیریزن اس طرح سے نہیں کرتا ان سلائیڈز میں, لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ ٹاپ آف دا لائن اگر کوئی بھی برانڈ ہے, کوئی ABC برانڈ ہے کہ جو اس وقت سب سے اچھا جا رہا ہے, اس کو ایک کمپیریٹیولی چھوٹے برانڈ کے ساتھ, لیٹس اسیوم کہ آپ کا وہ جو ABC برانڈ ہے اس وقت وہ 30% یا 35% آف دا مارکیٹ شیئر اس کے پاس ہے, اور باقی اگر ہمارے پاس لیٹس سے 20 اور آپشنز موجود ہے اور ان 20 آپشنز نے باقی کا 60% آف دا مارکیٹ جو ہے وہ کیپچر کیا ہوا ہے, تو 35% از دا میجر شیئر جو ایک کمپنی کے پاس ہے, یا اس کو 40% آپ کہہ لیں کہ 35 to 40% ایک کمپنی کے پاس ہے. اس کمپنی کو ڈیفرینسیشن کی, اس کمپنی کو سیلز پروموشن کی, اس کمپنی کو اس قسم کی ٹیکنیکس کی فی الحال ضرورت نہیں ہے. جب اس کا کہیں کوئی ڈیکریز ان دا ٹرینڈ نظر آئے گا تو وہ ڈیکریز ان ٹرینڈ جو ہے, ڈیکریز ان سیلز ٹرینڈ آپ کو نظر آئے گا, اس وقت آپ کو چاہیے کہ آپ کو سیلز پروگرام ڈیزائن کریں, آپ کو سیلز پروموشن کا پروگرام ڈیزائن کریں. انفیکٹ بہت سی ایسی کمپنیز بھی ہیں کہ جو آلموسٹ ہر سال جو ہے, ہر سیزن کے بعد جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سیلز پروموشن آپ کو دے رہی ہوتی ہیں. ایوری ڈے ٹی وائٹنر جو ہے وہ آپ کو اس طرح کی سیلز پروموشنز اکثر دے رہا ہوتا ہے. کئی دفعہ وہ کوئی ایک چیز اس کے ساتھ اٹیچ کر دے گا, کئی دفعہ کوئی مگ اٹیچ کر دیتا ہے, کئی دفعہ کوئی ٹیبل میٹس جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دے گا اپنی پروڈکٹ کے ساتھ. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم the consumer buy more just because to get that free gift with that product. اسی طرح سے جتنی بھی آپ کی سیزنل پروڈکٹس ہیں آپ ان پہ ڈسکاؤنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں, اوکیجنل آپ کو ڈسکاؤنٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں. جی رمضان میں بہت سی پروڈکٹس ہیں وہ اپنی پرائسز کم کر دیتی ہیں, اپنے ڈسکاؤنٹس آفر کرنا شروع کرتی ہیں, بیکاز دے نیڈ کنزیومرز ٹو بائی مور ان دیٹ ڈیز. وہاں پر بحیثیت مسلمان تو ہمارا یہ ہے کہ جی ہم ایک ٹائم کا کھانا ہمارا کم ہو جاتا ہے لیکن ہم وہ خیر کسر نکال لیتے ہیں ہم سحری اور افطاری میں بھی. تو کنزمپشن جو ہے وہ ٹو سم ایکسٹینٹ ان پروموشنز کی وجہ سے یا ہماری اپنی عادتوں کی وجہ سے کنزمپشن انکریز ہو جاتی ہے بجائے کنزمپشن ڈیکریز ہونے کے. جو کانسیپٹ ہے ایک روزے کا, اس کانسیپٹ کی طرف ہم نہیں جاتے بلکہ ہم شاید بڑی بھرپور قسم کی افطاری اور بھرپور قسم کی سحری کرنے پہ زیادہ غور کرتے ہیں. تو اس چیز کا فائدہ کمپنیز اٹھا رہی ہیں اپنی سیلز پروموشن کرتے ہوئے. اسی طرح سے کلودنگ میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیزنل بیسس پہ جو ہیں وہ سیل آفرز آ رہی ہوتی ہیں, وہ وہاں پر ڈیلز آفر کر رہے ہوتے ہیں آپ کو 10%, 20%, 25% ڈسکاؤنٹ آفر کر رہے ہوتے ہیں. سم ٹائم اٹس کالڈ ایز دا اسٹاک کلیئرنس سیل, سم ٹائمز اٹ از کالڈ ایز دا ونٹر سیل اور دا سمر سیل. جو آپ کے ڈریسز گرمیوں میں یوز ہو رہے ہیں, خواتین کی جو لانز ہیں اس کے گرمیوں کے آخری دنوں میں اس پہ سیل لگنا شروع ہو جاتی ہے, اور وہی جو سوٹ آپ کو 1500 روپے کا 2000 روپے کا مل رہا ہوتا ہے وہ شاید 800 روپے میں 1000 روپے میں بکنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ جو 400-500 روپے کا ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے شاید کہ وہ سیلر یہ چاہتا ہے کہ اس کا یہ سٹاک بک جائے اور نیکسٹ ٹائم اسے یہی سٹاک دوبارہ ریوائیو نہ کرنا پڑے, بیکاز اب اس سامان کو اگر وہ فیکٹری میں دوبارہ واپس جا کے رکھے گا, اپنے ویئر ہاؤس میں دوبارہ واپس جا کے رکھے گا, تو وہاں پہ گنجائش نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ اگلے سیزن کا سامان تیار ہو کے سٹور ہونا شروع ہو گئے. That is what is all about the selling اور sales promotion. ہم نے کافی ساری بات کی ہے جی. I hope I have made you clear what the sales is, what the sales people are, what is sales promotion and things like that. So اس ساری ڈسکشن کے ساتھ ہی میں آج کے لیکچر کو ختم کر رہا ہوں. آپ سے اجازت چاہوں گا جی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.